कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी सखियों नहीं, पाथे दिन पाथे गए हरी सखियों नहीं। अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अब न जंगी अलम, अब न झंडा है, सिर्फ तावीज़ है और गंदा है। अब न जंगी अलम, अब न झंडा है, सिर्फ तावीज़ है और गंदा है। क्या है बाकी जनाब क़िबला में, कुछ हदीसें हैं एक डंडा है। क्या है बाकी जनाब क़िबला में, कुछ हदीसें हैं एक डंडा है। सो वो डंडा भी अब है ज़ब्ते पुलिस, है ज़बाने गरम, क़ल्ब ठंडा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मेरे होठों पे नबी का है तराना लोगों, मेरे होठों पे नबी का है तराना लोगों। इतना आसान नहीं मुझको मिटाना लोगों, इतना आसान नहीं मुझको मिटाना लोगों। जिसके दिल में है शहे को नो मका की उल्फत, जिसके दिल में है शहे कौन मका की उल्फत, क्या
کیا بگاڑے گا، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو، حق تعالی کے سوا اور کسی کے آگے، حق تعالی کے سوا اور کسی کے آگے مجھ کو آتا ہے نہیں سر کو جھکانا لوگو، مجھ کو آتا ہے نہیں سر کو جھکانا لوگو۔ بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، میرے حصے میں تھوڑی دیر کا جلسہ آپ کا رکا ہوا ہے، مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور مجھے حوصلہ بھی ہے کہ آپ ساتھ دے کر کے جائیں گے، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مکمل سوالوں سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ سنت حلال ہے، بدعت حرام ہے۔ سنت حلال ہے، بدعت حرام ہے۔ سنت ثواب ہے اور بدعت گناہ ہے، ایسا کیوں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ سنت حرام کیوں ہے؟ سنت حلال کیوں ہے؟ بدعت حرام کیوں ہے؟ سنت ثواب کیوں ہے اور بدعت گناہ کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیا، نماز نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سورج غروب ہو گیا، رمضان کا مہینہ ہے، افطار دیر سے کھا رہا ہے، ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ عید کا دن ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ ہوگا کہ نہیں؟ ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ عید کے دن سینے سے سینہ ملا رہا ہے، یہ بدعت ہے کہ سنت ہے؟ بدعت ہے کہ سنت ہے؟ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حلوہ کھانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ بدعت ہے تو کیوں ہے؟ تیجا کرنا، تیسرے دن مرنے والے مر گئے اور کھا پی کر کے ہاتھ پوچھ لیا، ایصال ثواب کر دیا، یہ بدعت ہے یا سنت ہے؟ مکمل تیار ہیں مرکی کا بھوج کھانے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجئے گا۔ پہلا سوال تھا بدعت حرام کیوں ہے، بدعت گناہ کیوں ہے؟ بدعت حرام کیوں ہے، بدعت گناہ کیوں ہے؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے۔ بدعت کہتے ہیں سنت کے خلاف، سنت کے خلاف چلنے کو بدعت کہتے ہیں، سنت نہیں ہے بدعت ہے۔ بدعت حرام کیوں ہے؟ نبی سے بڑا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو بدعت پر ہے وہ نبی سے بڑا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے بدعت حرام ہے۔ بدعت گناہ کیوں ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ نبی کا دین مکمل نہیں، میں مکمل کر رہا ہوں، اس لیے بدعت گناہ ہے۔ 3 رکعت مغرب کی نماز ہے، 4 رکعت پڑھ لیا، نماز نہیں ہوگی، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ سفر میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا، گناہ ہوگا، نبی کے دین میں اضافہ کر دیا۔ شعبان کا حلوہ بدعت ہے، کھانا گناہ ہے، کیوں؟ جو چیز لازم نہیں تھی اس کو لازم کر دیا۔ تیجا کرنا جائز تو تھا لیکن تیسرے دن کو خاص کر دیا، خاص کرنے کی وجہ سے یہ بدعت ہو گیا۔ عید کے دن خوشی سے آپ گلے ملتے چل جاتا، لیکن اس کو سنت سمجھ لیا، عید کا حصہ سمجھ لیا، اس لیے یہ بدعت۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تھا، روزہ نہ رکھنا عبادت، لیکن روزہ رکھ لیا خدا کے حکم کے خلاف، اس لیے بدعت۔ سنت پر چلیں گے انشاءاللہ، منہ چڑھائیں گے، داڑھی اڑائیں گے، ہاتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں
حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ پہلا پیغام لا رہا ہوں، دھیان سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسلمان کے لیے کیا کرے گا، مسلمان کے لیے کیا کر رہے، یہ نمونہ لا رہا ہوں، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، 3 دھکے میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے۔ مسلمان کے لیے کیا کرنا چاہیے، میرا خوبصورت پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا، یہ بسم اللہ ہے، کھاتا اچھا ہوگا خاتمہ اچھا ہوگا۔ مسلمان کے لیے کیا کرے، جنگ نہ کرے صلح کرے، جنگ نہ کرے صلح کرے۔ جنگ میں بربادی ہے، وہ بھی برباد ہوگا یہ بھی برباد ہوگا، صلح میں وہ بھی آباد ہوگا یہ بھی آباد ہوگا، جنگ نہ کرے صلح کرے۔ دوسرا کام، دل کو صاف رکھے، دوسرے مسلمان کے لیے دل کو صاف رکھے۔ دل صاف کیسے ہوگا؟ 3 راستے سے ہوگا، دل میں خلوص اور محبت رکھے، دوسرے مسلمان سے دوستی کرے، دشمنی نہ کرے، اور آپس میں میل جول رکھے، اختلاف نہ رکھے، دل صاف ہو جائے گا۔ دوسرے مسلمان کے لیے دل صاف رکھے۔ تیسرا کام بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ تیسرا کام بتا رہا ہوں، مسلمان کے لیے کیا کرے، دوسرے مسلمان کا مال نہ لے، جب وہ خوشی سے دے تب لے لے، دوسرا مسلمان کا مال نہ لے، جب وہ خوشی سے دے تو لے لے۔ دوسرے مسلمان کے مال کو، اس کی جان کو، اس کی عزت آبرو کو اپنے اوپر حرام سمجھے، جیسے مکے کو حرام سمجھتا ہے، خانہ کعبہ کو حرام سمجھتا ہے، اس کی توہین نہیں کرتا، مسلمان کی جان نہ لے، مسلمان کی عزت آبرو خراب نہ کرے، مسلمان کی جان نہ لے، مسلمان کا خون نہ بہائے۔ تیسرا کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عورت ہے اس کے ساتھ نرمی کرے، عورت ہے اس کے ساتھ مہربانی کرے۔ نوکر چاکر ہے، آخری کام بتا رہا ہوں، نوکر چاکر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو خود کھائے وہ نوکر کو کھلائے، جو خود پہنے وہ نوکر کو پہنائے، غلطی کرے معاف کر دے، سختی نہ کرے نرمی کرے۔ 2 بھائی تھے مصر میں، 2 بھائی تھے، دھیان دیجئے کہ جلدی سے نکال رہا ہوں۔ 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا، کنوارا تھا شادی شدہ تھا، کنوارا تھا شادی شدہ تھا۔ بٹھائیے، ہاں بیٹھے۔ 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا، دونوں نے زمین بانٹ لیا، کھیتی الگ کر رہا ہے، ایک بھائی کنوارا ہے دوسرا بھائی شادی شدہ ہے، 50-50 بوجھا کر کے بانٹ لیا، کنوارے بھائی کو 50 بوجھا، شادی شدہ بھائی کو، بیوی بال بچے والے بھائی کو 50 بوجھا، دونوں نے بانٹ لیا۔ کنوارا بھائی سوچنے لگا گھر آ کر کے، میں نے برابر برابر بانٹ لیا، برابر نہیں بانٹنا چاہیے، میرا تو سنگل خرچہ ہے، اس کا ڈبل خرچہ ہے، بیوی بھی ہے بال بچہ بھی ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ چاہتے کہ میرے لیے کوئی اچھا سوچے، آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچیے۔ جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال کیا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی کہ تمہارا تو گھر آباد ہے، بیوی ہے بال بچہ ہے، شادی ہو گئی ہے، تمہارا بھائی تو ابھی کنوارا ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کا لمبا خرچہ ہے، برابر بانٹ لیا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اب دماغ میں آیا کہ کیا کرنا چاہیے، رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگا، جب رات کا اندھیرا ہوگا بعد بہار جاؤں گا، کھمہار پر جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اپنے بھائی کے حصے میں چپکے سے ڈال دوں گا، اس کا بوجھا بڑھ جائے گا، ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، وہ بیوی بال بچہ والا ہے، خرچے والا ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، اس کے دل میں بھی خیال آیا، رات کا جب اندھیرا ہوگا اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا۔ یہ بھائی اس ارادے سے اپنے حصے کو، اس بوجھے کو ادھر ڈالنا،
وہ بھائی اسی ارادے سے اپنے حصے کے بوجھے کو ادھر ڈال رہا. اب یہ سوچ رہا کہ جس بوجھے کو میں ادھر ڈال رہا ہوں وہ پلٹ کر کے ادھر کیوں آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کو کوئی جن تو نہیں آ گیا. قریب جو جھانک کر کے دیکھا تو کہا یہ تو میرا بھائی ہے. اس نے جو قریب آ کر کے دیکھا تو کہا یہ میرا بھائی ہے. تو سمجھ میں آیا کہ جب ہمارا دل ایک ہے، جب ہمارا دل نیک ہے تو چولہا آج سے الگ نہیں ہوگا، ایک ہوگا. ہم ایسے خدا پہ حیراں بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں. ہم ایسے خدا پہ حیراں بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں. کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. پڑے ہیں پڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. انشاءاللہ بدلہ لیں گے، معاف نہیں کریں گے، ہاتھ لائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ لوگوں کا جنازہ پڑھا کر کے ہی جانا ہوگا. دھیان دیجیے گا، دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان دیجیے گا. نمونہ لا رہا ہوں، اصل دعا ہے یا تعویذ ہے یہ مجھے بتانا ہے آپ کو. دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. تعویذ اصل ہے یا دعا اصل ہے؟ کام کس سے بنتا ہے؟ تعویذ سے بنتا ہے یا دعا سے بنتا ہے؟ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں. حدیث آ رہی ہے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. 70,000 لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے جنت میں. کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے، دعا کرتے ہیں، تعویذ نہیں لیتے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے، خود اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ سے دعا کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے. یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا، بیٹے کے لیے بھی لیں گے، بیوی کے لیے بھی لیں گے، اور شادی کے لیے اچھے گھر میں پیسہ روپیہ پیسے کے لیے بھی لیں گے. ہاتھ لگائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک اخبار کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اخبار میں دیکھیں گے روحانی علاج. روحانی علاج، روحانی علاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو بال بچہ نہیں ہو رہا، تعویذ لے لو. دکان نہیں چل رہی ہے، تعویذ لے لو. فلاں کام نہیں بن رہا، تعویذ لے لو. اس کا نام رکھا ہے روحانی علاج. روحانی علاج اس کا نام نہیں ہے. روحانی علاج ہے کہ تکبر کیسے ختم ہوگا، حسد کیسے ختم ہوگا، دشمنی کیسے ختم ہوگی. روحانی علاج اس کا نام ہے. تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ نے دعا کیا، یہ دین ہے. آپ نے تعویذ لیا، یہ دین نہیں ہے. دوسرا فرق دکھا رہا ہوں. آپ نے دعا کیا، یہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ملتا ہے. آپ نے تعویذ لیا، اس نے تعویذ دیا، یہ نہ عبادت ہے نہ اس پر ثواب ملتا ہے. تیسرا فرق دکھا رہا ہوں. دعا کرنے والا دعا کی برکت سے ولی بن جاتا ہے، دعا کرنے والا دعا کی برکت سے عالم بن جاتا ہے. لیکن تعویذ سے نہ عالم بنتا ہے نہ اللہ کا ولی بنتا ہے. نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. انشاءاللہ دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. دعا کریں گے، دعا سے اللہ مسئلہ کو حل کرے گا. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، تعویذ دے دو. تو انہوں نے تعویذ میں کیا لکھا؟ اے میرے پروردگار، میں تعویذ جانتا نہیں اور یہ تیرا بندہ مانتا نہیں، تو اپنے کرم سے اس کا کام بنا دے. کام بن گیا. ایک آدمی آیا کہ مجھ کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے، صرف بیٹی ہی ہو رہی ہے، تعویذ دے دو. اس نے بڑی ہوشیاری سے تعویذ دیا، بیٹا نہ بیٹی، اس میں لکھ کر کے بند کیا اور کہا لے جاؤ. پھر بیٹی پیدا ہو گئی. وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے،
پیسہ بھی دیا، تعویذ بھی لیا اور صرف بیٹی ہو گئی. کہا کہ لکھو، دیکھ تعویذ کو کھول کر کے دیکھو میں نے کیا لکھا ہے. بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہیں صرف بیٹی. میں جھوٹا نہیں ہوں، تمہارے مطابق صحیح فیصلہ ہوا ہے. ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا، گیا مسجد میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے، میرے پروردگار میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اونٹ دوں گا. جب بیٹا آنکھ کھولنے لگا تو سمجھ میں آ گیا میری دعا کا اثر ہو رہا. تو کیا کہتا ہے، میرے پروردگار اونٹ کہاں سے لاؤں گا، یہ تو مکہ میں ملتا ہے، راجستھان میں ملتا ہے، یہاں تو بھینس ملتی ہے. بیٹا میرا ٹھیک ہو گیا تو بھینس دے دوں گا. اب جو عصر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، دیکھا کہ بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا. سمجھ میں آ گیا کہ بیٹا آدھا ٹھیک ہو گیا. تو کیا کہتا ہے پروردگار، کہاں سے بھینس خریدوں گا، جو بھینس میری گم ہو گئی ہے اگر دوبارہ مل جائے گی میں دے دوں گا. تو بغل میں اس کا بیٹا کھڑا تھا، کہا ابا حضور کہیں وہ بھینس واپس آ جائے تو آپ کو دینا پڑے گا. اس طرح منت مانیے، جو بھینس میری مر گئی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی تو منت پوری کر دوں گا. اب تیسرا پیغام لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا. دوسرے کا ادب کیجئے، دنیا آپ کا ادب کرے گی. دوسرے کو عزت دیجئے، دنیا آپ کو عزت دے گی. انشاءاللہ ساس سسر کو ادب کریں گے، ماں باپ کو رلائیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے پورا سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ اس میں اصلی بھی ہیں، کوئی جعلی بھی ہے. دھیان دیجئے گا، دوسرے کو آپ عزت دیجئے، اللہ آپ کو عزت دے گا. دوسرے کی آپ عزت کیجئے، پوری دنیا آپ کو عزت دے گی. نمونہ دے رہا، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ کے کمرہ میں اے سی لگا ہوا ہے اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ بتائیے اے سی کی ٹھنڈی ہوا آپ کو ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس لیے ہوا نہیں مل رہی ہے. آپ مسلمان ہیں، گناہ کرتے رہے تو آپ کو نیکی کا صلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، نیکی چھوڑنی پڑے گی. اب میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں. ایک آدمی ہے نیکی کرتا ہے، ایک آدمی ہے نیکی نہیں کرتا، صرف گناہ چھوڑتا ہے. دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک آدمی صرف نیکی ہی کر رہا ہے، دوسرا آدمی نیکی نہیں کر رہا، صرف گناہ چھوڑ رہا ہے. افضل کون ہے؟ نیکی کرنے والا نہیں ہے، گناہ چھوڑنے والا ہے. گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے. نبی کی مجلس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ عورت ہے نماز بھی پڑھتی ہے، عورت ہے صدقہ بھی دیتی ہے، عورت ہے روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن پڑوسی کو گالی دیتی ہے. یہی ایک عیب ہے، باقی سب خوبی ہے. دوسری عورت ہے نماز بھی زیادہ نہیں پڑھتی، روزہ بھی زیادہ نہیں رکھتی، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن ایک ہنر ہے، پڑوسی کو گالی نہیں دیتی، دعا دیتی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا کہ یہ عورت افضل ہے یا وہ عورت افضل ہے؟ کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی، یہ عورت جنت میں جائے گی. نماز پڑھنے کے باوجود بھی گالی دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہے. نماز نہیں پڑھ رہی ہے، دعا دے رہی ہے، گالی نہیں بول رہی ہے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی جنت میں جا رہی ہے. انسان کو اپنی اوقات 3 جگہ معلوم ہوتی ہے. دھیان دیجیے گا، بالکل لائن بلائن لا رہا ہوں، اس پر ختم کر رہا ہوں. 3 جگہ انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. ایک جگہ کیا ہے؟ جب انسان غور کرتا ہے کہ وہ پیدا کس سے ہوا. پانی کے ایک نطفے سے پیدا ہوا. جب وہ اس کو غور کرتا ہے تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، عزیز تو اللہ. پانی کے نطفے سے پیدا ہوا اور پیٹ میں 5 کلو تو آدمی بدبو کی وجہ سے یہاں پر اس کے پاس جمع نہ ہو. اور کتے کو زمین کے اوپر جگہ ملتی ہے، وہ مر جاتا ہے، قبر کے نیچے چلا جاتا ہے. انسان جب اپنی حقیقت کو دیکھے گا تو اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. دوسری جگہ جب وہ بیت الخلاء میں پہنچتا ہے پیشاب کرنے کے لیے تو پردہ رکھنا پڑتا ہے. پخانے کے لیے جا رہا ہے، پردہ کرنا پڑتا ہے. یہاں انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا ہوں. تیسری جگہ بتا رہا ہوں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دماغ سے غرور کیسے نکلے گا؟ آپ اپنے کو راجا مت مانیے، پرجا مان لیجیے. اپنے کو آقا مت مانیے، غلام مان لیجیے. آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ دوسرے کو عزت دیں گے اور پوری دنیا آپ کو عزت دے گی. انشاءاللہ عزت دیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. سالی کو عزت دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. سالہ کو عزت دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. ساس سسر کو عزت دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. ماں باپ کو رلائیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک نکاح بھی ہونا ہے. نکاح ہونے کے بعد آپ کا جلسہ اسی دعا پر، جلسے کی نکاح کی دعا پر آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا.
انشاءاللہ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے 2-3 منٹ کے لیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، اچھا بوڑھا کون ہے؟ بوڑھے کی خوبی کیا ہے؟ بوڑھا ہے، بخیل نہیں ہے، کنجر نہیں ہے، مکھی چوس نہیں ہے، کامیاب بوڑھا ہے۔ بوڑھا ہے، ڈرپوک نہیں ہے، بہادر ہے، کامیاب ہے۔ بوڑھا ہے، بڑھاپے میں لالچ نہیں ہے، 99 کی بیماری نہیں ہے، کامیاب ہے۔ بوڑھا ہے، بے وقوف نہیں ہے، دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو برباد نہیں کرتا، بوڑھا کامیاب ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑھاپے میں آپ پہنچ گئے ہیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے میں 3 درخواست کرتا ہوں۔ جو لوگ بوڑھے ہیں ان سے میں 3 درخواست کرتا ہوں۔ آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، آپ سے میں 3 درخواست کرتا ہوں۔ بیٹا کو مالا مال کر کے بیٹی کو محروم مت کیجیے گا، ورنہ اللہ جنت سے محروم کر دے گا۔ بیٹا کو مالا مال کر دیا، بیٹی کو کنگال کر دیا، آپ نے میراث سے محروم کیا، اللہ آپ اپنی میراث سے محروم کر دے گا، جنت سے محروم کر دے گا۔ بیٹی پر ظلم مت کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتے ہیں۔ دوسری بات، جب بیٹا جوان ہو جائے شادی کے موقع سے مطالبہ مت کیجیے گا۔ بیٹا کو تو گاڑی مل جائے گی، بھینس مل جائے گی، پلنگ مل جائے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ دوسرے کی دنیا بنے گی، آپ کا آخرت برباد ہو جائے گا۔ تیسرا کام آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں، بال بچے کی محبت میں حرام مت کمائیے، حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ بچے تو کھا کر کے ختم کر دیں گے، یہ بیوی کھا کر کے ختم کر دے گی، ساتھ بھی نہیں دے گی، لیکن حساب آپ کو دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر میری 3 نصیحت کو آپ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ ایک بوڑھا پودا لگا رہا ہے، بادشاہ گزر رہا ہے، بوڑھا پودا لگا رہا ہے، بادشاہ گزر رہا ہے۔ بادشاہ نے چٹکی لی، او بڑے میاں رانچی سے آئے ہو، دماغ خراب ہے، بڑھاپے میں پودا لگا رہے ہو، پھل کھانا نصیب ہوگا، قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ تو بوڑھے نے کہا، مسکرایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مسکراتے کیوں؟ کہا مسکرانے کی وجہ حضور یہ ہے، میں جس وقت بچہ تھا تو میرے باپ دادا نے بھی درخت لگایا تھا، اس کا پھل کھانا مجھے نصیب ہوا، میں نے احسان کیا، میرے باپ دادا نے میرے اوپر احسان کیا، میں اس لیے درخت لگا رہا ہوں تاکہ میرے پوتے بھی پھل کھائیں، چاہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، احسان کا بدلہ احسان سے ادا ہو جائے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بڑا عقل مند بوڑھا معلوم ہوتا ہے، باپ دادا نے احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان سے ادا رہا، پوتے کے لیے درخت لگا کر کے جا رہا۔ تو بادشاہ نے 1000 روپے انعام دے دیا۔ اس کے بعد بوڑھا اور مسکراتا ہے، تو اب بادشاہ نے کہا کہ اب کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کہ حضور مسکرانے کی وجہ یہ کہ آپ نے تو کہا تھا درخت لگا رہے ہو، پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا، میں نے تو ادھر لگایا اور ادھر صلہ مل گیا، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ انشاءاللہ مرتے مرتے احسان کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار، رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، امواں کہاں سے پائے، امواں کہاں سے پائے، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سے کیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سے کیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، اللہ یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، اللہ یہاں کامیاب کر دے گا۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گی، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نکاح والے آ گئے؟ آ جائیے، آ جائیے، جن کا نکاح آ گیا جائے۔
دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔